नाज़रीन, 14 फ़लस्तीनी तंजीमों की मुलाकात बीजिंग में होने जा रही है। बहुत गैर मामूली किस्म की ये मुलाकात होगी जिसमें जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक हतमी मीटिंग होगी। इसका आगाज़ तो रशिया से हुआ था। मॉस्को में पहली मीटिंग फ़लस्तीनी तंजीमों की, फ़लस्तीनी कमांडर्स की बुलाई गई थी। उसमें काफ़ी अच्छी पेशरफ्त रही, लेकिन जो रही सही कसर है, जैसा कि फतह की जानिब से हमेशा जो है ना वो कुछ अच्छा किरदार अदा नहीं किया गया। जो फतह से मुराद यह कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, जो महमूद अब्बास जो सदर हैं, जो फ़लस्तीन के सदर आप देखते रहते हैं, उनकी जानिब से कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया जाता। इवन कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये जो कुछ गज़ा में हुआ इसकी ज़िम्मेदार हमास है। यानी देखें ना कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसका ज़िम्मेदार इसराइल है और सारी दुनिया कह रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमास अगर हमला ना करती तो इसराइल ये ना करता। तो इस तरह उनका किरदार जो है ना कोई काबिल फ़ख्र नहीं रहा है और काफ़ी गड़बड़ वो करते रहते हैं। तो चाइना जो है इस फरीज़े को सर अंजाम देने जा रहा है, जो अरब भी नहीं कर सके कि फ़लस्तीनियों को अंदर से मुत्तहद किया जाए। तो ये बहुत बड़ी मीटिंग बहुत गैर मामूली नौयत की होने जा रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। इस वक्त जो प्यूटन अपना किरदार अदा कर रहे हैं ना, वो बहुत अहमियत का हामिल है। यानी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो कॉपरेशन इस वक्त प्यूटन का बढ़ रहा है और जो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो इत्तेहाद वो बना रहे हैं, जो अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करवा रहे हैं, वो एक पूरा गेम चेंजिंग फैक्टर है। इस वक्त प्यूटन तुर्की आ रहे हैं और तुर्की में आने के बहुत सारे मकासद हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि तुर्की और बशार अल असद की सुलह करवाना। यहीं पर बशार अल असद भी दौरा करने जा रहे हैं तुर्की का। अब देख लें कि लेबनान जंग, फिर ये सारे मामलात, और शाम में ऑलरेडी रशिया बैठा हुआ है। बशार अल असद अगर मौजूद हैं तो उसमें सबसे बड़ा किरदार रशिया का है। तो अब प्यूटन खुद तुर्की विजिट कर रहे हैं और वहाँ पर बशार अल असद भी जा रहे हैं। तो इस मुलाकात को भी दुनिया में बहुत अहमियत दी जा रही है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल फोर्सेस गज़ा में भेजने की तैयारी हो रही है। इसमें अरब फोर्सेस भी शामिल होंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसराइल नाज़रीन जो उसकी बंदरगाहें हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं। इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ है, डिफ़ॉल्ट कर गई हैं उसके बंदरगाहें। एशिया में सबसे वाइटल और सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाली बंदरगाहें इसराइल की वो इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर गई हैं और जिसका डायरेक्ट असर इसराइल पर यह पड़ा है कि अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। उनकी इकॉनमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स करने जा रही है। ये भी आपसे शेयर करेंगे। हिजबुल्लाह ने जंगी मशकों की पहली बार वीडियो जारी की है, आर्टिलरी की मशकें करते हुए उन्होंने वीडियो जारी की और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वर्ल्ड पावर मशकें कर रही हो। जो उनकी वीडियो सामने आई है पहली बार। और यमन ने नाज़रीन 12 ऑपरेशंस किए हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यमन ने बताया है कि कुछ अरब ममालिक ऐसे हैं जो मेडिट्रेनियन साइड वाली तरफ से इसराइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यमन के, इराक के और आगे हिजबुल्लाह के हमले, मेडिट्रेनियन सी में अब महाज खुल चुका है। तो अरबों कुछ ममालिक को तकलीफ है। ये यमन कह रहा है कि भाई ये मेडिट्रेनियन सी वाले साइड से इसराइल पर हमले क्यों हो रहे हैं, और वो इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यमन ने कहा है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारी खबरें हैं। वाइडर कैनवस पर इतना कुछ हो रहा है दुनिया में। प्यूटन ने ट्रंप की हिमायत कर दी है और वो इस वक्त दुनिया में खप पड़ी हुई है, खासकर वेस्ट में, नेटो में। नेटो जो कि आपको पता है आलमी जंग की तरफ मामलात को लेकर जा रहा है और ट्रंप कह रहा है कि वो तो आते ही सबसे पहला काम ये करेगा कि यूक्रेन की जंग रोक देगा। अब उसमें प्यूटन ने ट्रंप की हिमायत कर दिया कि ट्रंप बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, वो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अमेरिकी इंतखाबात में जो भी लीडरशिप आती है दुनिया में उसका असर होता है। फिर इस खास टाइम के ऊपर अगर बाइडन कंटिन्यू करता है तो भी मैटर करेगा, ट्रंप आता है तो भी मैटर करेगा, उधर यूक्रेन जंग का क्या फैसला होता है उसका डायरेक्ट असर मिडिल ईस्ट के ऊपर होगा। और फिर जो वर्ल्ड पावर्स में तब्दीली, जैसा कि बरतानिया के इलेक्शंस हो गए हैं जिसमें 14 साल के बाद लेबर पार्टी आ गई और लेबर पार्टी ने अपनी कैंपेन में यह कहा था कि हम फ़लस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करेंगे और असलहा बंद करेंगे इसराइल का। तारीख में पहली बार हुआ है कि बरतानिया के इलेक्शन में फ़लस्तीन की हिमायत के ऊपर वोट मिला है, वरना हमेशा इसराइल की हिमायत के ऊपर वोट मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें, फ्रांस में राइट विंग जीत गया है और मैक्रोन की छुट्टी हो गई है। तो ये जो वर्ल्ड पावर्स में बदलती हुई लीडरशिप है, इसके बरह रास्त ताल्लुकात यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट की जंग के ऊपर हैं। और प्यूटन जो इस वक्त कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उसका बरह रास्त असर मिडिल ईस्ट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि प्यूटन की सबसे ज़्यादा सपोर्ट है फ़लस्तीन कॉज के लिए, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी और मिलिटरीली भी। तो उनका ताकतवर होना, उनका अलाइंसेस बनाना, उनका वेस्ट को टक्कर देना, समझे कि उसका
پازیٹیو اثر اور اس کا زیادہ نتیجہ خیز اثر جو ہے وہ فلسطین کی جنگ پر پڑے گا. جو رشیا، چائنا، ایران، کوریا یہ اتحاد بنائیں گے، پاورفل ہوں گے، اکنامک فائدے ہوں گے، تو اس کا براہ راست اثر جو ہے مڈل ایسٹ کی جنگ پر پڑے گا. تو یہ وائڈر کینوس کے اوپر بھی چیزیں آپ سے شیئر کریں گے. بڑی ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں، اتنی کمپریہنسو تفصیلات آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی. تھوڑا سا 2-4 منٹ زیادہ لگ سکتے ہیں، لیکن اب یہ ویڈیو اتنی امپورٹنٹ ہے، دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ساری تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین، سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جو 14 فلسطینی تنظیموں کی ملاقات ہونے جا رہی ہے بیجنگ کے اندر. یہ چائنا کا انیشیٹو ہے. چائنا کے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں، اور ان کی کاروائیاں جو ہیں وہ پس پردہ ہیں، وہ میڈیا کے اوپر نہیں ہیں. تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں ان کے جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو فلسطین کے لیے آئے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن وہ میڈیا کے اوپر نہیں آتی. تو اب انہوں نے سب تنظیموں سے ایک ایک کر کے بات کی ہے، اور اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہے وہ بیجنگ میں ہونے جا رہی ہے. اس میں خاص کر حماس اور فتح یعنی وہی فلسطینی اتھارٹی، ان کو آپس میں قریب لانے کی کوشش ہے. اب ناظرین، یہ اپریل میں ماسکو میں اس طرح کی کوشش کی گئی تھی. یہ انیشیٹو تھا جو پیوٹن کی جانب سے لیا گیا کہ فلسطینی تنظیموں، خاص کر حماس اور فتح جو فلسطین کی 2 سب سے بڑی تنظیمیں ہیں، ان کو وہاں پر بلایا گیا، اور کافی اچھی اور پازیٹیو وہ معاملہ رہا. لیکن اس کے بعد جو محمود عباس ہیں، میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ ان کا کردار بہت افسوسناک رہا ہے. انہوں نے دیکھیں، یہ تو اس چیز کے اوپر بھی راضی ہو گئے تھے کہ اگر حماس کا صفایہ ہو جاتا ہے غزہ سے تو یہ اس کو سنبھالیں گے غزہ میں. اور سنبھالنا انہوں نے کیا تھا؟ ایسے ہی سنبھالنا تھا جیسے ویسٹ بینک کو سنبھالا ہوا ہے، یعنی ایک علامتی ڈمی سی وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فلسطینی جو ہے وہ روزانہ ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں، وہ روزانہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ وہاں پر بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو تب کیا ہونا تھا کہ ویسٹ میں وہ سارا ظلم بھی کر لیتے اگر حماس ختم ہو جاتی، اور اس کے بعد ڈمی طور پر محمود عباس کو غزہ بھی حوالے کر دیتے اور کہتے کہ دیکھو یہ تو ہم نے حماس کو ختم کیا اور ہم نے سارے ٹیررسٹ مار دیے، اور دیکھیں یہ تو ہم نے دوبارہ سے فلسطینیوں ہی کو لوٹا دیا ہے غزہ. ہمارا تو مقصد صرف دہشت گردوں کو ختم کرنا تھا. وہ تو ان کا پلان فیل ہو گیا نا. لیکن محمود عباس راضی تھا یہ لینے کے لیے غزہ کو گورن کرنے کا، اور گورن اس نے کیا کرنا تھا؟ کٹ پتلی، کوئی اس کی وہ اہمیت نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لو کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے فنڈ روکے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کے، وہ تو نہیں مل رہے. کوئی اہمیت، کوئی اتھارٹی اس کے پاس ہے نہیں، وہ تو بالکل ایک ڈمی سی چیز ہے. لیکن اس کردار نے اس انیشیٹو کو، یونائٹڈ فرنٹ جو بننے جا رہا تھا، اس کو نقصان پہنچایا. اب چائنا جو ہے وہ اس کو پرسیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا اب بیٹھا جائے. اور حماس نے تو ہمیشہ پازیٹیو، اس نے جو کمنٹ کیا تھا حماس کے اوپر کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ حماس اگر حملہ نہ کرتی تو فلانا ڈمکانا نہ ہوتا. حماس نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ محمود عباس نے یہ بیان دیا. انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. تو حماس تو چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جیسا بھی ہے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم سارے متحد ہوں. تو چائنا یہ انیشیٹو لینے جا رہا ہے. یہ ذرا خبر دیکھیے، دا فتح موومنٹس ٹو ہولڈ اے بائیلیٹرل میٹنگ ود دا حماس ڈیلیگیشن بفور دا ایکسپینڈیڈ میٹنگ and Hamas is committed to the results of the previous bilateral meeting in April 2024. یہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم مزید پروسیڈ کر سکیں. The Chinese ambassador in Doha informed the Hamas leadership yesterday of President Mahmoud Abbas' approval to resume Palestinian national dialogue in Beijing. Palestinian national dialogue in Beijing. یہ پہلے ان کے چائنیز ریپرزنٹیٹیو نے ایک سے بات کی ہے، محمود عباس ایگری ہوا ہے. پھر یہ نو اسپیسیفک ڈیٹ ہیز بین سیٹ فار دس ڈائلاگ بٹ 14 پیلسٹینین فیکشنز آر ایکسپیکٹڈ ٹو پارٹیسپیٹ. ابھی تک فائنل ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن 14 مزید فتح اور حماس کے علاوہ 14 تنظیمیں ہیں جو اس میں شامل ہوں گی. تو یہ ایک بڑی خبر ہے. اب ذرا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو ایک اور بہت غیر معمولی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے اردگان کی، پیوٹن کی اور بشار الاسد کی، اور وہ ترکی میں ہونے جا رہی ہے. ناظرین، ایک تو دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ الائنسز بن رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک برکس ہے اور ایک جو ہے وہ نیٹو ہے. اور ناظرین پیوٹن اتنے زیادہ اس وقت سرگرم ہیں، اتنے زیادہ متحرک ہیں، کبھی وہ ویتنام پہنچے ہوتے ہیں، کبھی وہ بیلاروس پہنچ جاتے ہیں، ابھی وہ قازقستان میں وہ جو شنگھائی کوآپریشن کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر. جتنی تیزی کے ساتھ اس وقت پیوٹن ورلڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے سرگرم ہیں وہ بہت غیر معمولی ہے. اور اس نے ویسٹ کو پوری طرح سے پریشان کر کے رکھ دیا ہے. ویسٹ تو رشیا کو تباہ کرنا چاہتا تھا، وہ پیوٹن کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن پیوٹن نے تو ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا. اور
یورپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، یورپ میں ڈویژن ہو گئی ہے، لیکن یہ ایسٹ کی پاور جو ہے وہ ساری متحد ہو گئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پیوٹن کا ہے، اور پیوٹن ناظرین اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر بہت سرگرم ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہوئی ہے، جس کا آگے آنے والے دنوں میں مزید امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا، جو بحرین اور ایران کے تعلقات ریوائیو ہوئے کئی سالوں کے بعد، پھر بحرین جو فریزنگ ایسٹس تھے وہ بھی دینے پر راضی ہو گیا، تو یہ بڑی بات ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو طاقتیں ہیں ان کے آپس میں تعلقات کی بحالی، اور خاص کر ان کے سارے معاملات تو ایران سے ہی خراب ہے نا، تو ایران کے مصر سے، ایران کے بحرین سے، سعودی عرب والا معاملہ، ابھی یو اے والا معاملہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، ان کا جزیروں کا آپس میں جھگڑا ہے، تو وہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سالو کیا جائے، لیکن اتنا ایک انہوں نے کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کی ہاسٹیلٹی نہیں رہی۔ یعنی اس وقت اگر ایران کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں تو وہ صرف یو اے بچا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اوورآل بہت اچھا۔ اب اس میں ناظرین جو اگلی بڑی پیش رفت ہے، میں نے آپ کو سارا سینیریو دکھایا ہے کہ بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں۔ اگلی پیش رفت یہ ہے کہ جو ترکی اور شام کے تعلقات بہتر ہونے کے اوپر آلریڈی ڈسکشن چل رہی تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ شام اور ترکی کا بارڈر لگتا ہے، پھر شام کے بارڈرز کے اوپر وہ ملیٹنٹس آپریٹ کرتے ہیں جو ترکی میں جا کر جو ہے وہ ٹیررسٹ کی کاروائیاں کرتے ہیں، اور ترکی کو اس سے بہت مسئلہ ہے، تو وہ تعلقات اب بحال ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں کردار ڈائریکٹلی پیوٹن ادا کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں بحرین اور ایران کے ہوئے تو بحرین کے کنگ پیوٹن کے پاس گئے، اور پھر وہ یہاں پر پیوٹن خود آ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیے، پیوٹن خود ترکی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد بشار الاسد وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور یہاں پر ایک تاریخی اتحاد جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا ہے، یعنی وہ جو اسلامک اتحاد پس سے پردہ بن رہا ہے اس کے اوپر پروگریس آہستہ آہستہ جاری ہے۔ اس اسلامک اتحاد نے ابھی تک فلسطین جنگ میں کوئی کارکردگی بہت بڑی نہیں دکھائی ہے، جیسا میں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ایران، رشیا، چائنا، کوریا وہ اپنے تئی کر رہے ہیں ساری چیزیں، اس اسلامک اتحاد نے بہت بڑا کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی پہلے سے تو بہتر ہے نا، اور یہ بات آگے آگے پروگریس کر رہی ہے کہ مطلب یہ سالڈ اتحاد جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے، ود ان ڈیز آپ کو اس کی پروگریس بھی نظر آئے گی۔ اب ذرا اردوغان کی سٹیٹمنٹس دیکھیے، پیوٹنز وزٹ میں اوپن اے نیو چیپٹر ان ٹرکش سیرین ریلیشنز، پیوٹن کا وزٹ ترکی اور سیریا کے ریلیشن میں ایک نیا چیپٹر کھول دے گا، اسپیسیفک ان کا وزٹ جو ہے وہ ان دونوں کے تعلقات کو بحال کرنے میں ہے۔ We have always extended the hand of friendship to our neighbor Syria and we will continue to do so. We and Putin may send an invitation to President Bashar al-Assad to visit Turkey and this would be the beginning of the new path. یہ ایک نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے، یہ یہاں سے تاریخ بدلنے جا رہی ہے، بشار الاسد وہاں پر پہنچیں گے، اور جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اسلامک اتحاد نے اس طرح کا کردار ادا نہیں کیا، لیکن فرق تو دیکھیں نا کہ ماضی میں یہی عرب جو ہیں یہ امریکہ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے تھے اپنوں کے خلاف، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ یہ امریکی اتحاد کا یمن کے خلاف حصہ نہیں بنے ہیں، گو کہ یمن ابھی بھی آگے میں چل کر آپ کو رکھوں گا، وہ تھوڑا سا کہہ رہا ہے کہ یہ ہینکی پھینکی کر رہے ہیں، لیکن ماضی کی طرح تو نہیں۔ آپ دیکھ لیں جو کویت کی جنگ ہوئی تھی، 40 ملکوں کا اتحاد بنا تھا جس میں عرب بھی شامل تھے صدام حسین کے خلاف، پھر بعد میں جو وار آن ٹیرر ہوئی اس میں کیا ہوا، تو یمن کے خلاف وہ نہیں بنے، ان کے اتحاد میں جا کر ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی تعلقات جو ہے وہ بگاڑنا نہیں چاہتا، تو یہ ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ پیوٹن کی امیر قطر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، یہ شنگھائی کوآپریشن کے سائیڈ لائن کے اوپر۔ اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں، تو انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ غزہ میں بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے، اور مجھے اس میں زیادہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن چونکہ اب یہ خبر اتنی وائڈلی ڈسکس ہو رہی ہے عرب میڈیا میں اور باقی میڈیا میں، تو اس لیے آپ کو اس بارے میں انفارم کرنا ضروری ہے، لیکن میں اس بارے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا ہو پائے گا۔ اب ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل فورسز بھیجیں گے جو کہ غزہ کو فی الحال وہاں کی سیکیورٹی سنبھالیں گی، اسرائیل وڈرا کرے گا جب یہ سیز فائر ہوگا، تو نہ یہاں پر سیز فائر ہونا ہے، نہ انٹرنیشنل فورسز وہاں پر آ رہی ہیں۔ سعودی عرب نے اس کو ویلکم کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فورسز بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اس میں یونائٹڈ نیشن کی فورسز بھی شامل ہوں گی، مصر کی بھی ہو سکتی ہیں، جارڈن کی بھی، ان ملکوں کی، اور یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہوں گی، لیکن یہ تب ہوگا نا جب سیز فائر ہوگا۔ تو سیز فائر تو کل نتنیاہو نے کیا کہا بائیڈن سے کال میں، اس نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا سیز فائر، تو میں صرف اس بات کے اوپر حیران ہوں جب اس طرح کی خبر یہ آ جائی ہے کہ ہمارے جو سرکردہ لیڈر ممالک ہیں جو ابھی تک ایسی چیزوں کو ڈسکس کر کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جو اتنا کچھ ظلم ہوا ہے، کیا آپ نے اس کا کوئی فارمولہ طے کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی ڈسکشن کی ہے کہ اس کا حساب کون دے گا؟ کیا آپ نے کہا ہے کہ نتنیاہو کو اس کی سزا ملنی چاہیے؟ کیا آپ نے کہا کہ پہلے نتنیاہو کو ہٹائیں پھر ہم باقی لیڈرشپ سے بات کریں گے؟ آپ کی بات تو ویسے ہی نہیں سنی جا رہی،
تو کم سے کم علامتی ہی صحیح آپ یہ مطالبہ تو رکھیں نا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے، اچھا یعنی اگر آج جنگ بندی ہو جاتی ہے تو وہ جو کچھ ہوا ہے اس کا پھر حساب کون دے گا؟ یعنی نتنیاہو وزیر اعظم بھی رہے گا، چلو ٹھیک ہے جی سیز فائر ہو جائے گا، پھر تو جو کچھ ہوا ہے اس کی تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے حساب لینے کی اور اس کا بدلہ لینے کی اور اس کا حساب اور احتساب کرنے کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ افسوسناک بات ہے کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں جی سیز فائر، جو کہ نہیں ہونا، فضول میں اس ڈسکشن کو لا کر جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر پاپولر فرنٹ جو فلسطینی ایک تنظیم ہے اس کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی انٹرنیشنل فورس کو نہیں مانتے اور اس کو ہم ایک آکوپیشن ہی سمجھیں گے، اگر کوئی انٹرنیشنل فورس آتی ہے تو اس کو بھی ہم ایک آکوپیشن سمجھیں گے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ آگے نظر چلتے ہیں تو یمن کے کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یمن نے بتایا ہے کہ میڈیٹرینین سی میں کیا ہو رہا ہے۔ میڈیٹرینین سی میں جب سے حملے شروع کیے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ مڈل ایسٹ کے ممالک کو بہت افسوس اور تشویش ہو رہی ہے، وہ جو اسرائیل کو جو حملے ہو رہے ہیں نا ان کو اچھا فیل نہیں ہو رہا، اور وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ذرا یہ خبر دیکھیے، Some Arab armies are seeking with strange seriousness to protect the Israeli enemy from operations in the Mediterranean۔ کچھ عرب آرمیز جو ہیں وہ سیریسنس، سٹرینج یعنی بڑی عجیب و غریب، یعنی ہماری سمجھ سے بالا تر یہ سیریسنس کہ اٹیک ہم اسرائیل کو کر رہے ہیں لیکن پریشانی ان کو ہو رہی ہے کہ they are seeking strange seriousness، عجیب و غریب پریشانی وہ لے رہے ہیں to protect the Israeli enemy، اسرائیل کو بچانے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہم نے آپریشنز میڈیٹرینین سی کے اندر شروع کیے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا we warn Arab countries against getting involved in the American war on the Yemeni people، ہم عربوں کو وارن کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح امریکی اتحاد کا حصہ نہ بنے۔ اچھا، اس کے علاوہ یمن نے یہ بتایا ہے کہ ان کے کس طرح سے میگا آپریشنز پچھلے پورے ویک کے اندر انہوں نے کیے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ یمنی آپریشن ود ان دا فریم ورک آف سپورٹنگ غازہ amounted to 12 carried out with missiles, aircraft and drone boats last week۔ 12 آپریشنز کی ہیں، میزائل، ایئر کرافٹ اور ڈرون بورڈز جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں، یہ یمن اس وقت تفصیلات بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے جو جنگی مشقیں ہیں، آرٹلری کی جنگی مشقیں، ان کی پہلی بار ویڈیو جاری کی ہے اور اس نے اسرائیل کو بہت پریشان کیا ہے۔ سینز شوز فار دا فرسٹ ٹائم ڈرلز فرام دا آرٹلری یونٹ آف دا اسلامک ریزسٹنس، جیسے وہ مشقیں کر رہے ہیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا کے کوئی بڑی پاور جو ہے وہ ڈرلز کر رہی ہے، اور بڑی زبردست ٹیکنالوجی، بڑی زبردست اس وقت ویپنز ان کے پاس آ گئے ہیں۔ اسرائیل آلریڈی خوف و ہراس میں ہے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ حزب اللہ اور کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایلات جو کہ ان کی ایشیا کی ایک سب سے بڑی بندرگاہ سمجھی جاتی ہے، اس کے حوالے سے آج خبر یہ سامنے آئی کہ وہ بینکرپٹ ہو گئی ہے۔ دا اسرائیلی پورٹ آف ایلات ہیز بین میڈ بینکرپٹ بائی یمن، سی او کالز فار ارجنٹ فائنینشیل ایڈ۔ یمن نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اس کو بینکرپٹ کر دیا، جو ایشیا کی سب سے پریسٹیجیس اور سب سے ایک امپورٹنٹ اور سب سے امیر ترین بندرگاہ سمجھی جاتی تھی، اور یہ جو انہوں نے سپلائی بند کی تو آج وہ بینکرپٹنسی جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں، بالکل اجڑ گئی ہے، ویران ہو گئی ہے۔ یہاں پر ناظرین اسرائیل کے اندر سے ایک چلتے چلتے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اسرائیلی جو آرمی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اوپنلی اس کے کمانڈرز اور وہ سارے آ کر بات کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو فلسطینیوں سے ہمدردی ہو گئی ہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا بڑا مسئلہ بن گیا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ بات دوبارہ وہیں پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ نہ ہم حماس سے جیت سکتے ہیں، نہ حزب اللہ سے جیت سکتے ہیں۔ تو آگے جو جنگ بڑھ رہی ہے، ہمارے فوجیوں کا روزانہ نقصان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، آدھے ریزرو میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ہمارے کمانڈرز اوپنلی جو ہے وہ اپلیکیشنز دے رہے ہیں کہ ہم نے فوج میں نہیں آنا، جو گھر گئے ہمیں واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، جتنا ہم اس جنگ کو کنٹینیو کریں گے اسرائیل کا مزید نقصان ہوگا۔ لیکن بہرحال نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو جیتوں گا، حماس سے بھی اور حزب اللہ سے بھی۔ اچھا، اب ناظرین وائڈر کینوس کے اوپر 2-3 منٹ آپ کے چاہیے، جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، جو براہ راست مڈل ایسٹ کی جنگ کے ساتھ امپیکٹ کر رہا ہے، اور یوکرین کی جنگ کو جو امپیکٹ کر رہا ہے وہ بھی آ کر مڈل ایسٹ کی جنگ کو امپیکٹ کر رہا ہے۔ تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دنیا میں جو بہت بڑی چیز ہو رہی ہے وہ تو یہ ہو رہی ہے کہ ورلڈ پاورز کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے ممالک میں، اور وہاں پر لیڈرشپ تبدیل ہو رہی ہے۔ لیڈرشپ کے تبدیل ہونے سے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا پالیسیز بدلیں گی، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ سب سے پہلے اگر برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں 14 سال کے بعد لیبر پارٹی جیت گئی ہے، اور لیبر پارٹی نے جو کیمپین کی تھی اس کیمپین میں اس نے کہا تھا کہ اسرائیل کا اسلحہ بھی بند کریں گے، فلسطینی ریاست کو ریکگنائز بھی کریں گے۔ یقین نہیں ہے کہ وہ اس کو پورا کریں گے یا نہیں، اس کو رکھے سائیڈ کے اوپر۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلی بار کیمپین کے دوران، الیکشنز کے دوران فلسطین کی حمایت کے اوپر ووٹ مانگا گیا اور ووٹ ملا، یہ وہاں پر بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو اگر لیبر پارٹی اپنے
کیمپین کی باتوں کے خلاف جائے گی تو اس کا امپیکٹ آئے گا، ان کے خلاف مظاہرے ہوں گے. اب رشی سونک کا دیکھیں کیا حشر ہوا ہے، 14 سال کے بعد عبرتناک شکست ہوئی ہے ان کی پارٹی کو. تو اس میں سب سے بڑا کردار دیکھیں لاکھوں لوگ، بھائی جب لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں لنڈن میں تو فرق پڑتا ہے. اب بھائی جو لوگ نکلے ہیں رشی سونک کے خلاف نکلے ہیں تو انہوں نے رشی سونک کو ووٹ نہیں دیا. اتنی بھی بری پرفارمنس نہیں تھی اس پارٹی کی کہ اتنی عبرتناک ان کو شکست ہو جائے. تو اس میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ غزہ کا تھا. آپ دیکھیں جو رشی سونک کی پارٹی کے ممبرز تھے جو اوپنلی فلسطین کے سپورٹ کرتے تھے وہ جیتے ہیں، وہ بڑے مارجن سے جیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں یہ اسٹیبلش تھا کہ یہ فلسطین کے سپورٹر ہیں. تو اس کا امپیکٹ. لیکن یہاں پر ایک اور باریک چیز میں آپ کے ساتھ چلتے چلتے شیئر کر دوں، وہ ناظرین یہ ہے کہ یہ جو ابھی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں لیبر پارٹی کے، ان کی جو وائف ہیں جو کہ فرسٹ لیڈی بنیں گی وہ جیوش ہیں، وہ ایک یہودی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بہت باریکی سے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. اور یہ خود تو ویسے ایتھیسٹ ہیں لیکن ان کی وائف جو فرسٹ لیڈی بنیں گی جن کا بہت کردار ہوگا وہ جیوز ہیں. اور وہ سٹرونچ جس کو کہتے ہیں نا، مطلب جو شبات ان کا ہر ہفتے وہ جو عبادات وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤننگ سٹریٹ کے اندر یہ ہر ہفتے اب شبات آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا کہ جویش کمیونٹی کی وہاں پر اکٹھی ہوگی اور جویش جو مذہبی ان کا معاملات ہیں وہ ہر ہفتے آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے. یہ انالیسس ہو رہا ہے. تو وہ اب کتنا معاملہ ادھر کرتی ہیں اب یہ بھی دیکھنا ہے. اب دیکھنا ہے میکسیکو میں کیسے تبدیلی آئی. میکسیکو کی جو جیتی ہیں ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو الیکشن جیتی ہیں وہ بھی ایک جیوز ہے. اور میکسیکو عالمی عدالت میں جانے کی بات کر رہا تھا، اس کے بعد میکسیکو سے خاموشی ہو گئی ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے. اچھا آگے ناظرین چلے تو فرانس میں بہت بڑی تبدیلی. فرانس میں 1944 کے بعد فار رائٹ جیت گیا، اور فار رائٹ از اینٹی اسرائیل، فار رائٹ از اینٹی امیگریشن اینڈ فار رائٹ از اینٹی یوکرین وار. ٹھیک ہے. اور میکرون صاحب کی وہاں پہ چھٹی ہو گئی ہے. ابھی اس کا دوسرا راؤنڈ رہ گیا. پہلے راؤنڈ میں بھرپور اکثریت کے ساتھ جو ہے نا وہ فار رائٹ جو پارٹی ہے وہ جیت گئی ہے. اور اب باقی یورپ میں اس وقت الرٹ ہے، مطلب باقی جو ممالک ہیں ان میں بہت تشویش پائی جا رہی، خاص کر جرمنی میں، کہ وہاں کا جو فار رائٹ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انتظار کر رہا تھا کسی ایسے لمحے کے لیے. تو اب یہ فرانس والا فار رائٹ جرمنی کے فار رائٹ سے الائنس بنا کر اگر وہاں پر، کیونکہ اس وقت کا جو چانسلر ہے جرمنی کا وہ بھی غزہ میں اسرائیل کے سپورٹ کی وجہ سے ان پاپولر ہو چکا ہے. تو یہ یورپ میں صدیوں کے بعد تبدیلی آ رہی ہے. جیسے فرانس میں نے آپ کو بتایا نا. اور فرانس میں دوسری چیز کیا ہوئی ہے، 30,000 انہوں نے سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ مطلب فورسز وغیرہ ڈپلائے کیے ہیں کہ جب دوسرا راؤنڈ ہوگا اور جیت جائے گی مکمل طور پر فار رائٹ تو کہیں پر مظاہرے شروع نہ ہو جائیں، وائلنس نہ ہو جائے. 30,000 وہاں پر فوج جو ہے اور باقی سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے. اب آ جاتے ہیں کہ اب اس سارے معاملے اور ادھر ٹرمپ بائیڈن والا معاملہ، اس کا سارا اثر ہو رہا ہے کس کے اوپر، مڈل ایسٹ کی جنگ اور یوکرین کی جنگ کے اوپر. اس میں آپ دیکھیں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہنگری کا پرائم منسٹر پہنچتا ہے جناب زیلنسکی کے پاس 2 دن پہلے. آج وہ پہنچ گیا ماسکو، ہنگری کا پرائم منسٹر. زیلنسکی کو اس نے سیز فائر کی آفر کی، پھر پیوٹن کے پاس آج وہ پہنچ گئے ہیں. یورپ سے خبر یہ ہے، یورپ کہہ رہا ہے ہنگری کے پرائم منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے یہ غداری ہے، یہ مطلب اس نے لائلٹی نہیں دکھائی یورپ سے اور اس کو بہت برے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن ہنگری کا پرائم منسٹر اوپنلی کہہ رہا ہے کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں ہم ایک عالمی جنگ میں جا کر داخل ہوں گے اور ہم ایک بلیٹ ٹرین کی طرف عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں اگر رشیا کے خلاف آپ اس جنگ کو جاری رکھیں گے. تو وہ ادھر معاملہ. پھر آگے جو آ رہا ہے نیٹو کا اجلاس، اس سے پہلے یہاں پر ڈسکشن. اب یہاں پر ناظرین ایک اور جو کھپ پڑی ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن نے ٹرمپ کی حمایت کر دیا. پیوٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں جنگ کو رکوانے کی، ہمیں لگتا ہے کہ وہ سیریس ہیں اور سنسیئر ہیں اور وہ آ کر جنگ کو رکوائیں گے. اب اس میں مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ نیٹو کو آلریڈی تشویش ہے ٹرمپ سے کہ ٹرمپ آ گیا تو وہ اس جنگ کو رکوا دے گا. اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ نیٹو مالک پیسے نہیں دیں گے تو ہم ان کو میں پیوٹن کو کہوں گا کہ جو ان کے ساتھ کرنا ہے کرے. تو وہ تو ایک الگ آلریڈی مسئلہ تھا. اب پیوٹن نے حمایت کر دیا. اب یہ معاملہ خطرناک بھی ہے. خطرناک کیسے ہے کہ وہاں پر جو بائیڈن ہے وہ تو ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب وہ تو کنفرم ہو گیا کہ وہ ہار رہا ہے اور ٹرمپ وہاں پر آ رہا ہے. اور ادھر سے پیوٹن نے بھی جنگ بندی کی حمایت کر دی، ٹرمپ نے بھی خود وہ بات کر رہا ہے. تو اگر ٹرمپ آ گیا تو یہ تو طے ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی، یہ مطلب نظر آ رہا ہے. اب یہاں پر یہ خطرناک اس لیے ہے کہ نیٹو کے پاس پھر یہ 2-3 مہینے ہی رہ جاتے ہیں. اس لیے نیٹو کوشش کرے گا کہ وہ معاملات کو اس نہج کے اوپر لے جائے کہ ٹرمپ آ کر بھی کچھ نہ کر سکے. یعنی جب ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی تو ٹرمپ آ کر کیا کر لے گا. اسی لیے یہ معاملہ تشویشناک بھی ہے اور یہی معاملہ مڈل ایسٹ کا بھی ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو آپس میں کنیکٹڈ ہے.
وہاں پر اسکلیشن اور بڑھے گی تو یہاں پر تو آلریڈی بڑھ ہی رہی ہے، تو یوکرین میں بڑھنے کے ساتھ تو یہاں پر مزید بڑھے گی۔ جب آپ اتنی بڑی جنگ میں چلے جائیں گے تو اسرائیل بھی پھر کہے گا کہ، اور پھر امریکہ کے لیے میٹر کرتا ہے نا مڈل ایسٹ بھائی، جب آپ بڑی جنگ میں ہوں گے تو آپ کی یہاں سے آئل سپلائی، گیس سپلائی، سارے معاملات یہاں سے، تو وہ تو پھر یہاں پر تو میدان چھڑنا ہی چھڑنا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، اور یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے، خاص کر جو امریکی صدر کا انتخاب ہے اس نومبر میں انتخاب ہوگا، اس سے پہلے یہ جو 2-4 مہینے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ بڑے کروشل دن ہیں، بڑے نازک دن ہیں۔ نیٹو پورا زور لگائے گا کہ وہ اس سے پہلے ایسی بڑی جنگ چھیڑ دے کہ ٹرمپ آ کر بھی کچھ نہ کر سکے، کیونکہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ ٹرمپ آ گیا تو جنگ نہیں چلے گی، وہ تو پھر ہر شرط کے اوپر جنگ کو روکے گا، اور وہاں پر بھی پھر فتح روس کی ہی ہوگی، وہی غالب آئے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روس، چائنا، کوریا، ایران اگر یہ طاقتور ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ پر پڑے گا۔ تو یہ میں نے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کی، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن حقائق بہت زیادہ ہیں، دنیا میں چل بہت کچھ رہا ہے، اور ہر کونے میں ہونے والی ملاقات کا براہ راست تعلق ان دونوں جنگوں کا ہے، اور یہ دونوں جنگیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔